बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट जहाँ से मिनास डिबेट ऑफ द वीक के साथ। आज 16 दिसंबर, वही शाम 16 दिसंबर की जिसने पाकिस्तानी तारीख को हमेशा की तरह हमेशा के लिए अफसरदा कर दिया। ये वो 16 दिसंबर है जिस दिन पाकिस्तानी शायद हंस के बोलना, हंस के बात करना भूल चुके हैं। 16 दिसंबर की तारीख कौमों की तारीखों में अरूज ज़वाल की दास्तान बड़ी वसी है, लेकिन इतनी दर्दनाक शाम, इतना दर्दनाक दिन, इतनी दर्दनाक तारीख शायद किसी और दिन की हो, जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन ने, पाकिस्तान के लोगों ने, पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों ने एक बड़ी अफसरदगी का दिन देखा। 144 बच्चों की शहादत, और उन शहादतों के बाद हमने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में फैला हुआ फ़ौजी ऑपरेशन देखा। उस हवाले से आज हम बात करेंगे कि हम उस फ़ौजी ऑपरेशन के मुकाबले में या उस फ़ौजी ऑपरेशन के बदले में किस हद तक पाकिस्तान में अमल लाने में कामयाब रहे। मज़ीद आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि 16 दिसंबर साना मशक़ी पाकिस्तान और 16 दिसंबर साना APS। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की बर्बरियत, नहते कश्मीरियों पर भारतीय फ़ौज की फायरिंग और 11 शहादतों के बावजूद आलमी ज़मीर खामोश क्यों है। पाक ईरान सरहद पर नौजवानों की शहादत, ईरान से शदीद एहतजाज, लेकिन कब तक एहतजाज करते रहेंगे और कब तक ये सिलसिला ईरान की तरफ जारी रहेगा। क्यों ईरान बार बार हमारे फ़ौजियों को, हमारी सरजमीन को निशाना बना रहा है। अफगानिस्तान में पाक चीन अफगान वज़राए ख़ारजा का इजलास, उसका क्या नतीजा निकला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को CPEC से फ़ायदा उठाने की दावत क्यों दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का IMF में जाने से पहले रुपये की कदर कम करने का बयान। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर हुकूमत का दोबारा एक और U-टर्न। शहबाज शरीफ साहब को क्यों ये बात तस्लीम कर ली गई कि उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। डॉलर को कायम रखने के लिए गुज़श्ता हुकूमत ने $8 बिलियन क्यों खर्च कर दिए। इन तमाम मामलात को हम लेके आज के प्रोग्राम में चलेंगे। हमारे प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे मोहतरम दोस्त, भाई और सीनियर तजियाकार जनाब फिरदौस जमाल साहब, उबैदुर रहमान शफीक साहब हमारे साथ शामिल हैं। फिरदौस जमाल साहब, इंतहाई दुख भरा दिन, इंतहाई दर्द भरा दिन, इस पर क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने तमहीदन बड़ी दुखी किस्म की तमहीद आपने स्टार्ट कर ली। देखें, मैं तो ये कहूँगा कि कौमों की ज़िंदगी में उरूज व ज़वाल, काहिश व इतबार, तनज़्ज़ुल व इनहितात, मुश्किलात, मसाइब और इस तरह के हादसात रोनमा होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखें जापान में हिरोशिमा नागासाकी, इतना बड़ी मतलब 2.5-3 लाख लोग मारे गए और सारे उनके सब्ज़ा नहीं उग रहा था, लेकिन उस जापान ने ख़ुद को उठाया। कौमों की ज़िंदगी में हादसात जो होते हैं यकीनन उससे कौमें मुतासिर भी होती है, लेकिन उसी को कौमें अगर अपनी ताकत बनाए, अपनी क़ुव्वत बनाए तो कौमें आगे बढ़ती हैं। मैं समझता हूँ अगर हम 16 दिसंबर 1971 की बात करें, जब सुक़ूत मशरिक़ी पाकिस्तान हुआ था, बहुत गम का माहौल था, दुख का पाकिस्तानी कौम के लिए। हमारा दायां बाजू कट गया था, उसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ा साना था, बहुत बड़ा अलमिया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने खुद को उठाया। मैं आज अगर दिसंबर में देख रहा हूँ जिस तरह की मायूसी फैलाई जा रही है जी, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस पे दुख का इजहार अपनी जगह पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उठाया और पाकिस्तान इतने 47 साल में पाकिस्तान ने खुद को एटमी ताकत बनाया। दुनिया में अपने आप को जुग्राफियाई तौर पे, अपनी ताकती लिहाज से, फौजी लिहाज से पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया। तो मैं समझता हूँ मशरक़ी पाकिस्तान साना हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान तनज़्ज़ुल की तरफ नहीं गया, पाकिस्तान ने खुद को उठाया। बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। पाकिस्तान का जो सानिया था जी, उससे एक अलग नज़र से पाकिस्तान में अब देखना शुरू कर दिया गया था। उससे वो जो शुरू में एक सोच थी, डेवलप हुई थी कि हमारा एक बाजू कट गया, वो जो सोच थी वो पाकिस्तान में अब उस तरह नहीं रही थी कि हमारे एक बाजू कट गया, या वो कहते हैं जी वक्त की ज़रूरत थी, वहाँ हमारा कोई ऐसे इलाक बनता ही नहीं था, फितरती इलाक नहीं बनता था मशक़ी पाकिस्तान के साथ हमारा। लेकिन ये जो सानिया है पेशावर APS हुआ, ये तो एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है ना जी। ये नन्हे बच्चों को सरों में गोलियां मार दी जाती हैं, फिर उसके बाद हमेशा की तरह वही हमारी बेइज्जती आड़े आई ना। 16 दिसंबर
کہ ثانیہ مشرقی پاکستان کی رپورٹ سامنے آئی اور نہ ہی اے پی ایس کے واقعے کی رپورٹ سامنے آئی. تو اس حوالے سے عبید الرحمن آپ کو پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچوں کے ننھے بچوں کے ساتھ جس طرح ظلم و بربریت ہوا اور پھر ہم نے وہ دیکھا جو موت وہاں پہ سارا دن رقصاں رہی, اور پھر اس کے بعد آج 4 سال گزر جانے کے بعد بھی آج جب ان کی مائیں اور ان کی بہنیں اور ان کے والدین جب آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, پھر اس کو جیسے پیش کیا جاتا ہے, پھر ان کے درد کو ہرا کیا جاتا ہے, تو اس سے پاکستان نے کیا سیکھا اور ہمارے اداروں نے کیا سیکھا اور کیا ہم نے حکمت عملی بنائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جیسے کہ فردوس صاحب نے بھی ذکر کیا کہ قوموں کی تاریخ کے اندر اس طرح کے اندوناک المناک واقعات آتے رہتے ہیں, اور وہی قومیں جو اپنے ماضی کے اندر ماضی میں گرفتار رہتی ہیں تو وہ آگے ترقی نہیں کر سکتی. ہمیشہ ماضی ایک عقل مند انسان کے لیے اسے آگے مستقبل کی اپنی اسٹریٹجی بنانے کے اندر مدد کرتا ہے. اگر ہم بات کریں جو 16 دسمبر میں سانحہ اے پی ایس ہے اس کے حوالے سے, تو ہماری قوم میں اس بات کی حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ایک آپ کو پتہ ہے کہ پورا ایک ملک گیر ایک دھرنا چل رہا تھا. تو اس واقعے کے بعد وہ دھرنا ختم ہوا, قوم جو ہے وہ یک لخت ہوئی, قوم ایک پیج کے اوپر آئی اور اس بات کے اوپر کہ ہمیں دہشت گردی سے نمٹنا ہوگا, دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا. اس معاملے میں ساری جو آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پہ, اور یہ بہت اچھا قدم ہوا. لیکن مجھے یہاں پر بہت ہی شرمندگی سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کیوں ہمیشہ ہمیں ایک کرنے کے لیے اس طرح کی معصوم جانوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. کیوں ہم پہلے ہوش کے ناخن نہیں لیتے؟ ہماری فراست آپ کا یہاں کہنے کا کیا مقصد ہے کہ ایک کرنے کے لیے ایسی جانوں کی قربانی کی؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پہلے سے یہ معاملات پیش نہیں آنے چاہیے تھے. ہمیں پہلے سے ہی اپنے آپ کو ملک کے لیے, قوم کے لیے ایک پلیٹ فارم کو رکھنا چاہیے تھا. نہ جانے کیوں ہر بار ہمیں دوبارہ سے جھنجھوڑنے کے لیے ایسے دردناک واقعات ہوتے ہیں, بڑے واقعے کا انتظار کرتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس واقعے کی جو اس کی آوازیں ہیں, جو اس کی بازگشت ہے, وہ کچھ دیر تک ہمارے اندر رہتی ہے. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہم انہی معاملات کے اندر چلے جاتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ایک طویل جو ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے, جو ایک لمبی پلاننگ ہونی چاہیے اصلاح کے حوالے سے, ہم وہ نہیں کر پاتے اور وہ نہیں کر پاتے. ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہم ایک قوم بن جائیں, اس کے لیے ہمیں کوئی بڑا سانحہ درکار ہوتا ہے, اور ابھی تک نہیں بن پائے نا, ہم ایک قوم نہیں بن پائے. آپ دیکھیں ذرا پاکستان کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں وہاں پر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوئی کہ ہم سے ہمارے ملک کا ایک حصہ الگ ہو گیا, ہماری ملک کی آدھی آبادی ہم سے الگ ہو گئی, اور پھر ہم نے ملک میں اگر مہذب معاشرے میں جا کے دیکھا جائے تو وہاں ایک بچے کی جان چلی جائے تو وہ پورا ملک سراپا احتجاج بن جاتا ہے, باہر نکل آتے ہیں. ہم نے 144 جوانوں کی جس طرح نذرانہ پیش کیا, جس طرح وہ بچے شہید ہوئے, وہ تو اسکول پڑھنے گئے تھے, شہید ہونے کے لیے تو نہیں گئے تھے. وہ جس طرح ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا, اس کا ہم نے کیا اثر لیا ہے, اور پھر یہ بڑے واقعات ہمیں ایک قوم کیوں نہیں بنا سکے؟ جہاں صاحب دیکھیں, یہ جو اس کے پیچھے مقاصد کار فرماتے ہیں, ہمیں ان کو قوم کے سامنے لانا چاہیے تھا. ہمیں اے پی ایس کی رپورٹ پبلک کرنی چاہیے تھی. جو اس کے گناہ گار تھے ان کو پبلکلی, قرآن بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, جو لوگ معاشرے کے اندر فساد کا سبب بنتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے سخت ترین الفاظ میں قرآن نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹ دیا جائے, ان کو چوک چوراہے میں لٹکایا جائے. جو لوگ ان کے سہولت کار تھے, ایک تو دہشت گرد ہیں, جو لوگ ہمارے ملک کے اندر ان کے سہولت کار تھے وہ بھی نہیں, اگر پکڑے گئے تو ان کو سامنے نہیں. ہمارے ایک یوزر جو ہیں سوشل میڈیا کے, وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ احسان اللہ احسان جو مرکزی ملزم تھے وہ ہمارے سیکورٹی اداروں کی تحویل میں ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید عوامی نوعیت کی نہیں ہوتی کہ عوام میں ڈسکس کی جائیں. ٹھیک ہے, احسان اللہ احسان کے حوالے سے بہت سارے پرسپشن پائے جاتے ہیں, میں بھی کوئی غلط ہو کوئی صحیح ہو. ٹھیک ہے, ایک تو یہ دیکھیں کسی آپ ایک حالت جنگ میں ہیں, اس حالت جنگ میں آپ کو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کے اندر اپنے لوگ رکھنے پڑتے ہیں. احسان اللہ احسان کے حوالے سے ایک پرسپشن یہ ہے کہ آپ کے اپنی ایجنسیوں کا چھوڑا ہوا آدمی تھا, اچھا ٹی ٹی پی کے اندر تھا یا جس کے اندر بھی تھا, اور اس کے اوپر یہ بھی ہے کہ مطلب وہ تو یہ ذمہ داریاں قبول کر رہا تھا, ان کا ترجمان تھا, لیکن کہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بذات خود کسی کارروائی میں شامل ہوا نہیں ہمارے پاس. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پبلکلی نہیں کہی جا سکتی. دیکھیں ابھی آپ کے سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس ہے, احسان اللہ احسان نے آپ کو پتہ ہے ٹی ٹی پی سے الگ اپنی تنظیم بنائی. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ احسان اللہ احسان جو تھا وہ ٹی ٹی پی کے اندر پاکستانی فوج کا جاسوس تھا, اس لیے اسے اپنی تحویل میں لے لیا گیا ہے. ایک پرسپشن یہ کیونکہ اس نے جو ہے, اگر آپ تھوڑی سی ڈیپلی جا کے پڑھ لیں, ٹی ٹی پی کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, 2 ٹکڑے ہونے کے بعد ایک کے یہ باقاعدہ سربراہ بنے, احسان اللہ احسان,
اس کے بعد اس ایک جو جس کے سربراہ بنے یہ میران شاہ میں جا کے یہ وہاں پہ رکے تو وہاں پہ ان کے سارے کمانڈرز مارے گئے اس کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے, یہ ایک بچہ ٹھیک ہے نا. یہ پوری اپنی قیادت اپنی اس الگ کی ہوئی پارٹی سب کو ختم کر کے واپس آ کے ہتھیار ڈال دیا. اس نے کہا کہ میں ریاست کے حوالے کرتا ہوں خود کو. یعنی آپ یہ سمجھیں گے سب کو مروا کے خود. ٹھیک ہے. اچھا, مشرقی پاکستان کے حوالے سے میں کچھ میری جو ذاتی رائے ہے اس حوالے سے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جس وقت برطانیہ یہاں سے جا رہا تھا بر صغیر سے, تو اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ اس نے اس پورے ہندوستان کو 3 لخت کرنا ہے. عمومی طور پہ پہلے یہ دکھایا گیا 2 حصوں میں بانٹا گیا, اس پورے حصے کو 3 حصوں میں بانٹنا تھا تاکہ یہ اسٹریٹجیکلی جو یہ خطہ اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دوبارہ سے جڑ نہ جائے. اور وہاں یہاں پر آنے کی بھی یہی پیچھے بھی یہی مقصد تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا کہ اس حصے کو جدا کیا جائے. اب دیکھیں پاکستان کی جو تکمیل ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی. اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش کو دیکھیں اور پاکستان کو دیکھیں تو اس کے درمیان کوئی بھی جو زمینی سرحد ہے وہ نہیں ملتی. تو ایسے دو ممالک 2 حصے جن کے درمیان آپس میں نہ کوئی زمینی سرحد ہے نہ کوئی باہری سرحد ہے, تو کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں. دراصل یہ اصل نقشہ جو تھا پاکستان کا وہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جو اوپرلی جانب ہے وہاں سے حیدرآباد اور جوناگڑھ سے ہوتے ہوئے اس نے جا کے بنگال سے ملنا تھا اور یہ پورا حصہ پاکستان کا تھا. اور اس کے بعد وہاں کے جو ریاست کے جو ذمہ داران تھے اور جو ریاست کے نواب تھے, جب ان کو یہ حق رائے دیا گیا کہ وہ کس ملک کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ, تو ان کا بھی جو حیدرآباد کے جو نواب تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اور یہ ساری ریاستیں جو ہیں یہ مسلم اکثریتی ریاستیں تھیں. آج بھی آپ جا کے دیکھیں سب جگہوں پہ مسلمانوں کی اکثریت ملے گی. وہاں احمد آباد آپ دیکھ لیں, حیدرآباد دیکھ لیں, جوناگڑھ دیکھ لیں, یہ سارا یہ پوری ایک پٹی بنتی ہے. تو اس پورے خطے نے پاکستان کے ساتھ ملنا تھا, بنگلہ دیش کے ساتھ, تو تب جا کے یہ پورا ایک پاکستان مکمل ہونا تھا اور پھر پاکستان اور بنگلہ دیش ایک پیج کو پر رہ سکتے ہیں. لیکن جاتے ہوئے جب انگریز گیا تو اس نے جاتے ہوئے اس کی تقسیم کار اس طریقے سے کی کہ ایک وہ وقت آنا ہی تھا کہ جب بنگال کو ہندوستان سے بھی اور پاکستان سے بھی الگ ایک حکومت بننا تھا. اور وہ ایک حکومت اور اس پہ ہم نے آج اپنے جب پروگرام کو ایڈورٹائز کیا سوشل میڈیا پہ یا دوسرے جس میڈیا پہ, تو ہم نے یہ رکھا کہ مختلف دوست احباب جو دنیا میں بستے ہیں وہ ہمیں اس کا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. تو اس فیڈ بیک کے حوالے سے ہم نے یہ کیا کہ جس بندے کا فیڈ بیک اچھا ہوگا ہماری یہ کمیٹی اس میں وہ فائنلائز کرے گی, تو ہم اپنے سب سے بہتر تجزیہ پیش کرنے والے احباب کو کال کریں گے. ہم نے ایک بندے کو شارٹ لسٹ کیا ہے, عمران خواجہ نام ہے ان کا. میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ انہیں کال پہ لے لیں تاکہ ہم اس موضوع کو سمیٹ کے آگے کی طرف چلیں. فردوس صاحب, کہ جب ہم نے دیکھا کہ ایک تو جیسے عبید صاحب نے فرمایا کہ ہمارا ان کا زمینی رابطہ نہیں تھا, کوئی سرحد نہیں ملتی تھی, ہمارا کوئی علاقہ ان سے بنتا نہیں تھا. لیکن کیا وجہ ہوئی کہ وہاں پہ جو تعینات ہماری فوج تھی انہوں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا. اس وقت پاکستان میں جو ہمارے کمانڈر ان چیف تھے وہ شراب اور زنا میں اس ٹائم ڈوبے ہوئے تھے. جو رپورٹس ہیں ہمارے پاس, جو ہمارے فوجی وہاں پہ تھے انہوں نے انسانی حقوق کی پامالیاں کی. تو اس کے پیچھے کیا ہے, اسی بات کو ہم لے کے آگے چلیں گے. لیکن ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں عمران خواجہ صاحب. عمران خواجہ صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ نے جیسے آج دن کو ہمیں کچھ اپنی لائنز بھیجی, ان پہ سانحہ مشرقی پاکستان اور 16 دسمبر سانحہ اے پی ایس پشاور کے حوالے سے, تو اس پہ آپ کیا قوم سے کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گا کہ سانحہ مشرقی پاکستان اور سانحہ جو ہے نا وہ آپ کا ہو گیا آرمی پبلک اسکول, یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے المیہ رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 16 دسمبر آرمی پبلک اسکول میں جو واقعہ پہ رونما ہوا وہ ایک درندگی کی ایک مثال قائم کی گئی, جو میں یہ سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنا جو ہے نا دھرنا وہ ختم کر دیا. وہ بھی اپنی ایک تحریک چلا رہے تھے اس ملک کے لیے, جیسا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان سے کیا سبق سیکھا؟ یہ 2 سانحات ہوئے, پاکستان کو ایک نے ایک نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دوسرے نے پاکستانیوں کو یک جان کر دیا. جی بالکل بالکل. بس وہ واقعہ جو ہے نا 16 دسمبر سانحہ پشاور, جی ہمیں یہ بھی ایک معلومات فراہم کرتا ہے, کیونکہ خان صاحب جب دھرنا دے رہے تھے تو ان کی بھی ایک اپنی تحریک تھی اور انہوں نے بھی اپنی تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانے کے بغیر ہی وہ ختم کر دی. یہ ایک ہمیں یہ سبق سراتا ہے کہ ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے. چلیں, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. فردوس صاحب,
دیکھیں اس حوالے سے جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کال سے پہلے وہ میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ جو ہماری جیسے عبید صاحب نے فرمایا کہ ہماری کوئی زمینی سرحد بھی نہیں لگتی، ہمارا کوئی ان کے ساتھ فطرتی علاق بھی نہیں بنتا تھا، تو پھر وہاں پہ جو ہماری تعینات فوج تقسیم کار غلط ہوئی ہے، جو ہماری فوج وہاں پہ موجود تھی، ان کے بھی کچھ ایسے کام تھے، ان کے کارنامے بھی کچھ ایسے تھے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ انسانی حقوق کی پامالیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ کی گئیں، جو ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس میں یہ کتنا کارآمد ثابت ہوا یہ چیز؟ ایک تو سانحہ مشرقی پاکستان اور سانحہ APS دونوں کے حوالے سے ایک تو دشمن نے ہمارے اوپر وار کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرا وار دشمن نے ہمیں یہ کیا کہ اس کے حوالے سے ٹوٹلی ڈس انفارمیشن ہمیں پھیلائی گئی، غلط پروپیگنڈا کیا گیا، اور جو ایک 5th جنریشن وار تھی وہ ہم سے لڑی گئی۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے جھوٹ یہ بولا گیا اور ابھی تک یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، زیادہ تر سیاسی جماعتیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں کہ اس میں فوج کی ناکامی تھی، ٹھیک ہے نا۔ صحیح بات ہے کہ ہماری 90,000 فوج وہاں پہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اگر آپ سانحہ مشرقی پاکستان کے محرکات کو دیکھیں، اسباب کو دیکھیں، جا کے 1949 میں آپ کے جو ہے مجیب الرحمان شرارتیں شروع کرتے ہیں 1949 میں، پھر جا کے سانحہ مشرقی پاکستان سے 3 سال پہلے ہندوستان کے اس ایک گاؤں ہے کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا مشرقی پاکستان سے، اگرتلہ، وہاں پہ اگرتلہ سازش پکڑی جاتی ہے جس میں مجیب الرحمان سمیت 6 لوگ ہوتے ہیں ان کی قیادت کے، جو باقاعدہ طور پہ را کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، اور اس کو ایک بعد میں آ کے کرنل اس کو پکڑتا ہے، بنگالی کرنل تھا پاکستانی انٹیلیجنس کا، وہ اس اگرتلہ سازش کو پکڑتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کو الگ کرنے کی سازش کی ہے۔ اس سازش کے پکڑنے کے بعد آ کر شیخ مجیب الرحمان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، پاکستان میں وہ جیل میں ہوتا ہے، لیکن یہی سیاستدان بھٹو وغیرہ نعرے لگا کے اس کو نکالتے کہ جب تک اس کو نہیں نکالا جائے گا 1970 کے انتخابات تھے اس میں حصہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ انہوں نے شرط ہی یہ رکھی کہ مجیب الرحمان کو نکالا جائے۔ مجیب الرحمان کوئی پاپولر نہیں تھا، جب اس کو نکالا جیل سے وہ پاپولر بنی۔ 6 نکات انہوں نے پیش کیے، 6 نکات بنیادی طور پہ اس چیز کا اعلان تھا کہ پاکستان کو توڑا جائے گا، الگ کرنسی کی اس میں بات کی گئی تھی، اچھا اس کے بعد الگ جو ہے دونوں ملک کے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی ایک لکیر کھینچی گئی تھی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اس کے محرکات یہ تھے۔ پھر دوسرے یہ فوجی دیکھو آپ پاکستان کی فوج کب اس میں داخل ہو گئی، انوالو ہو گئی، بہت زیادہ فسادات جب ہوئے وہاں پہ، آپ دیکھیں مشرقی پاکستان کے سانحہ ہونے سے کوئی 6 سال پہلے ہندو اساتذہ وہاں پہ آتے ہیں، آپ کے سکولوں میں کالجوں میں ہندو پڑھاتے ہیں آ کے، اور وہ یہ ان کی ذہن سازی کرتے ہیں ہندو اساتذہ بنگالیوں کی کہ آپ نیچ قوم آپ ہیں، اچھا آپ کو نیچ سمجھا جاتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ کیا مشرقی پاکستان سے جو ملازمین ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈھاکہ میں عبدالمالک کو قتل کیا، کتنے اساتذہ کو قتل کیا جاتا ہے مشرقی پاکستان کو، بہت بعد میں فوج آپریشن کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی فوج کتنی تھی وہاں پہ؟ 90 لاکھ فوج تھی، جبکہ دوسری طرف مکتی باہنی کے گنڈے، انڈین آرمی باقاعدہ طور پہ وہاں سرحدیں عبور کر کے آ چکی تھی۔ تو آپ اگر آج بھی انڈین ان جرنیلوں کے جا کے اس وقت کے بیانات اٹھا کے دیکھیں اخبارات میں، اور یہ ریسنٹلی 2010 میں انڈین ایک جرنیل اس وقت کے جنرل تھا، انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی فوج کے حوالے سے یہ کہتا ہوں، انہوں نے بہت دیدہ دلیری سے وہ لڑے وہاں پہ، لیکن وہاں زمینی رابطہ منقطع تھا، ان کو کوئی کمک نہیں پہنچ سکتی تھی، ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا سوائے اس کے ہتھیار ڈالے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہتھیار ڈالنا اچھا تھا یا کٹنا اچھا تھا، لیکن مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کے سبب بہت زیادہ اسباب ہیں، ان میں ایک سیاستدانوں کی غلط پالیسیز، اس کے بعد بھٹو کا جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کرنا وہاں پہ ان کے انتخابات، پھر جو ہے مجیب الرحمان کو جیل سے اٹھا کے وہاں پہ واپس انتخابات لڑنے دینا، پھر یہ ہے کہ بدماشی یہاں پر یہ سارا کچھ۔ دوسری طرف آپ اگر سانحہ ابھی APS کو اٹھا کے دیکھیں، APS سانحہ کو غلط رنگ دیا گیا۔ میں کہتا ہوں APS سانحہ جو ہوا ٹھیک ہے، ہماری بہت زیادہ مطلب ہر ایک دکھ میں ہے، علم میں ہے، یہ ہوا، لیکن اس کے بعد ابھی ایک آواز یہ اٹھائی جا رہی ہے اس کی انکوائری کیوں نہیں کی گئی۔ بھائی اس سانحے کے بعد 2014 میں یہ سانحہ ہوا، اس کے بعد TTP کی بہکونی کی گئی، اسی سانحے کے بعد یکجا ہو گئی قوم کی۔ TTP کیا ہے؟ مجرمین ہے۔ دیکھیں میری بات مکمل ہو جائے، اب ایک TTP کی بیخ نہیں کرنا اس میں اس کے حق میں ہوں، میں اس کے حق میں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی یہ حق بنتا ہے کہ جو بھی تحقیقات ہوں وہ قوم کے سامنے، اچھا اس کو جو عوام کے سامنے پیش نہیں کرنے والی چیز کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ سانحہ ہوا، اس سانحے میں کون ملوث تھے؟ سانحہ کس نے کیا؟ TTP نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی، انہوں نے، بلکہ ان کے جو ترجمان تھے انہوں نے بخاری شریف سے جا کے حدیثیں نکال کے دی کہ بھائی اس کے جواز میں ایسے لوگوں کے قتل کرنے کے، بچوں کے قتل کے جواز میں انہوں نے دلائل دے دیے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایک ان کا وہ تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ دشمن کون تھے؟ یہ TTP تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا کر سکتے تھے؟ یہ کر سکتے تھے کہ دیکھو اس میں 1-2 لوگ تو نہیں تھے، ایک جماعت تھی، ایک پارٹی تھی، ایک نظریہ تھا، ایک مشن تھا ان کا پورا، اس سب کے دیکھو اس کے نتیجے میں پاکستانی فوج نے قربانیاں دی،
ان کی بہکونی کی آپ کیا مطلب کیا چاہتے ہیں، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں فردوس صاحب، آپ نے پہلے ایک مقدمہ باندھا تھا پروگرام کی ابتدا کے اندر کہ احسان اللہ احسان جو ہے وہ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ وہ TTP کا پلانٹ کیا ہوا آدمی تھا اندر. پھر اس مقدمے کے بنا پر اگر ہم دیکھیں تو یہ دوسرا جو مقدمہ ہے کہ اس کے اندر TTP نے ذمہ داری قبول کی. اچھا TTP کے لوگوں نے آ کے باقاعدہ ایسے دلائل دیے. تو یہ مقدمہ یہ دوسرا مقدمہ پہلے مقدمے کی بنیاد پر پھر سے مشکوک ہونا شروع ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کیا TTP کے خلاف کارروائی کرنا اس واقعے کی وجہ سے محتاج تھا. یہ واقعہ محتاج تھا. آپ ایک ریاست کے اندر مولوی جو ہے کل تک فتوا نہیں دے رہے تھے ریاست کے اندر دیکھیں آپ ایک تکفیر، دیکھو تکفیر آپ کے مدارس میں تکفیر آپ ریاست کے آپ کے مولوی تکفیری اس کو فکر سے سپورٹ کر رہے تھے. ایک ریاست میں کس طرح سے عناصر کو الاؤ کر سکتے ہیں، کس الاؤ کر سکتے ہیں، اور مسئلہ ہے تو آپ ان کے خلاف آپریشن کریں. کیا ہم لوگوں کو ہر ایک معاملے کے لیے جواز ڈھونڈنا پڑے گا؟ اب پیچھے یہ جو معاملہ ہوا ہے، اس کا معاملہ ہوا ہے یہ جو تحریک ختم نبوت چلی ہے اور جو بھی گرفتار کیا ہوا ہے تحریک لبیک کے خادم حسین رضوی صاحب کو، اس معاملے کے اندر بھی تو آپ آئے، آپ نے ایک مضبوط سٹینڈ لیا کہ نہیں ہم جو ریاست کے ساتھ جو ٹکرائے گا ہم اس کو کریں گے. دو الگ چیزیں میرے بھائی. ایک طرف آپ وہاں پہ کیا دیکھو، آپ ایک حالت جنگ میں ہیں، آپ 17 سال سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کا ایک دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی فوج پہ بھی حملے کرتا ہے اور ساتھ میں آپ کی قوم یہ کہتی ہے یہ جنگ ہماری نہیں ہے. آپ کی مسجدوں میں وہ حملے کر رہے ہیں، آپ کی مارکیٹوں میں بم دھماکے کر رہے ہیں، آپ کے فوجیوں کو مار رہے ہیں، لیکن آپ کی قوم کے لیڈر سیاستدان اٹھ کے کہہ رہے ہیں، فضل الرحمان کہہ رہا ہے، سراج الحق کہہ رہا ہے، منور حسن کہہ رہے ہیں یہ جنگ ہماری نہیں. ان کو شہید کا درجہ. اچھا مجھے ایک بتائیں ایک ریاست کے اندر بغیر کسی سہولت کار کے اتنی بڑی تنظیم کا بن جانا، اتنی بڑی تنظیم کا کھڑا ہو جانا، اور پھر یہ کیسے مجھے اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریاست اس میں انوالو تھی اتنی بڑی تنظیم؟ دیکھیں میں آپ کو بتا، اگر آپ طالبان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو ایک وقت ایسا رہا ہے جب افغان جنگ رہی ہے، اس وقت امریکہ کے کہنے کے اوپر ہو یا جس کے بھی کہنے کے اوپر ہو، بیرونی وجہ سے پاکستان نے کسی نہ کسی طرح سے دشمن نے وہاں یہ وار کی اور یہاں اس نے دشمن نے یہ وار کی. ابھی یہ کیا کر رہا ہے دشمن، یہ ذہن میں ڈال رہی ہے پروپیگنڈا کہ کہیں اس اے پی ایس کے سانے میں ریاست ملوث ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں عبید الرحمان شفیق صاحب کا جو دماغ ہے وہ دشمن نے تبدیل کر دیا. ایسے فیصلے شاید بھوٹان یا اس طرح کے چھوٹے جو نہیں ہے پھٹیچر ٹائپ کے ممالک، نیپال ٹائپ کے، وہ بھی اس طرح کے فیصلے نہیں کرتے. جیسا میرے کچھ معصومانہ سے، جیسے وسیم بداوی صاحب کے معصومانہ سے سوال ہوتے ہیں، میرے بھی کچھ معصومانہ سے سوال ہیں. آج تک ایسا کیوں ہوتا ہے ہر وہ معاملہ جس کے اندر آپ کو مداخلت نظر آ رہی ہو، آپ کی سیکورٹی فورسز کی، ان کی رپورٹیں عام کیوں نہیں؟ آپ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں کسی کو پر الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیکورٹی فورسز کو اپنی سائڈ کو، اپنی ڈیفنس کو کلیئر کرنا چاہیے، ان کو کھل کے قوم کے سامنے چیزوں کو لانا چاہیے. مجھے بتائیں فردوس صاحب، آپ نے ایک واقعے کی بنیاد کے اوپر اتنا بڑا آپریشن کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پوری TTP کا صفایا ہو گیا، ٹھیک ہے سب کچھ ہو گیا، ہو سکتا ہے ایک بہانہ بھی ہو TTP کو ختم کرنے کا، سب کچھ ہو گیا صاف. یہ دیکھو یہ غلط، یہی پروپیگنڈا ہے جو دشمن کر رہا ہے. یار آپ اپنی آرمی کے اوپر، اپنی فوج کے اوپر، میں آرمی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آرمی نے اپنی سائڈ کو کلیئر کیوں نہیں کیا؟ آرمی واضح طور پہ لے کے لوگ پوری دنیا بات کر رہی ہے، آرمی خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کہاں پہ خاموش؟ جب بات ہوتی ہے مشرقی پاکستان کی، جب بات ہوتی ہے ہمارے بچوں کے خون کی بات ہوتی ہے، تب آرمی کی مداخلت کے بیچ میں باری آتی ہے تو آرمی کو رپورٹیں سامنے لانی چاہیے. آپ کیا بتا رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کو دیکھو اس کو اپنا عبید صاحب کو میرے خیال میں وہ نہیں کر سکتے. آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر وہ معاملہ جس کے اندر ہماری ریاست کے اندر آرمی کی مداخلت آتی ہے، وہاں پر ہماری آرمی خاموش کیوں ہو جاتی ہے؟ ان کو اپنی سائڈ کو کلیئر کرنا چاہیے. تو یہاں پہ آرمی کیا کرے؟ آپ دیکھیں اس مسئلے میں میں نے جو پہلے بات کی تھی، آرمی کو یہ کرنا چاہیے کہ جو اس کے اندر ملوث ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کمیشن بنی تھی، ایک رپورٹ بنی تھی، رپورٹ سامنے آنی تھی. ان کے سہولت کاروں کو ابھی تک اس سانے کے سہولت کاروں کو نہ کوئی سزا ہوئی ہے، نہ ان کے سامنے کوئی نام سامنے. آپ شاید پڑھ کے آئے ہوں گے آج ہی 12 لوگوں کو باقاعدہ طور پر سزائے موت ہو گئی. ٹھیک ہے، پچھلے 1 مہینے کا آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں جس پہ آرمی چیف نے باقاعدہ سگنیچر کیے، دستخط کیے، دہشت گرد جو صورتکار تھے ان میں سزائیں ہو رہی ہیں، فوجی عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. لیکن مسئلہ کیا آپ دیکھیں، سانے اے پی ایس میں ہوا یہ کہ یہ سانہ ہوا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ آئے تھے وہ تو کوئی 6 قریب تو وہیں پہ مارے گئے. 6 دہشت گرد مارے گئے، اس کے فوٹیج نکلی، اس کے وہ سارا کچھ جو لگے ہوئے تھے ان کی ساری شناخت ہو گئی. اب اس کے پیچھے کے کون تھے،
کچھ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے, کچھ کو پلان کرنے والے جو ہے کہیں اور ازبک تھے, کچھ اور تھے, ٹھیک ہے نا, کچھ وزیرستان میں بیٹھے تھے, ان کچھ تک وہاں پہ فوج پہنچی, آپریشن ہوئے, مارے گئے, ٹھیک ہے. اب جی جو براہ راست انوالو تھے تو وہ تو وہاں پہ مارے گئے. اب فوج نے آپ کو کیا رپورٹ دینی ہے؟ فوج نے یہ رپورٹ دینی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی فوج اس پہ ترانے بنا رہی ہے, یہ رپورٹ ہے, ٹھیک ہے, نہیں آپ فوج نے آپ کو مورلی اٹھایا, فوج اپنی قربانیاں دے رہی ہے, فوج اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کر رہی, فوج ترانے بنا رہی ہے. پوزیشن کیا کلیئر کرے گی؟ اچھا میں اس کو آپ دونوں کی بحث کو میں بالکل سمجھ گیا ہوں. ہماری یہ آج کے اس دن کے حوالے سے کہ میں نے جب بھی ذکر کیا, خدا گواہ ہے کہ میں خود ایک باپ ہوں, اور ان ننھے بچوں کا جو خون ہے وہ اس بات پہ ایک مجبور کر دیتا ہے ایک درد دل رکھنے والے انسان کو کہ وہ شاید اس کرب کو بیان نہیں کر سکتا. الفاظ کا کوئی ایسا سانچہ نہیں ہے جس میں اس کرب کو بیان کیا جا سکے, ان ننھی جانوں کی شہادت کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے. ہماری پاکستان کے تمام اداروں سے, سیکیورٹی اداروں سے, پاکستان کے عدالتی نظام سے اور پاکستان کے منصب اقتدار پہ بیٹھے ہوئے اپنے چاہنے والے, اپنے عزیز و اقارب اور اپنے دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ ایسی رپورٹس عوام تک ان کی رسائی کو یقینی بنایا جائے, تاکہ عوام میں پھیلنے والی غلط معلومات, جو عوام میں پھیلنے والے غلط تاثرات اور عوام میں پھیلنے والی سی بدگمانیاں جو ہیں وہ دم توڑ سکیں, اور ایسی افواہیں جو ہیں وہ دم توڑ سکیں جن میں کہیں نہ کہیں, جیسے عبید الرحمن شفیق صاحب نے دبے چھپے لفظوں میں اس کا اظہار کر دیا کہ شاید کہیں ہمارے سیکیورٹی ادارے ان چیزوں کے پیچھے ہوتے ہیں. تو ہماری درخواست ہے ان تمام اداروں سے, ان تمام لوگوں سے جن کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ ایسی رپورٹس کو منظر عام پہ لا سکتے ہیں, خدا را اس قوم کے مفادات کے لیے, آنے والے مستقبل کے مفادات کے لیے, آنے والے نسلوں کے مفاد کے لیے ایسی رپورٹس کو منظر عام پہ لایا جائے, تاکہ ایک تو ان والدین کو پتہ چلے کہ ان کے بچوں کے ساتھ ہوا کیا ہے, دوسرا اس عوام کو پتہ چلے کہ اس وقت ہوا کیا ہے, تیسرا جو کیا سرائیاں ہیں وہ دم توڑ سکیں, اور چوتھا جو ہے ہم اپنی تاریخ پہ جیسے فخر کرتے آ رہے ہیں ایسے فخر کرتے رہیں, اور پانچواں ہم ہر محاذ پہ, ہم بغیر وردی والے جو فوجی ہیں ہم ہر محاذ پہ اپنی فوج کو سلیوٹ پیش کرتے رہیں, سلام پیش کرتے رہیں, اس کا نام فخر سے لیتے رہیں. یہ بڑا ضروری ہے. اگر آج ایک ایسے موقع پہ جب 5th جنریشن وار لانچ کر دی جا چکی ہے, دنیا کے مختلف ممالک میں اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, تو ہمارے نوجوانوں کو گمراہی سے بچایا جا سکے, ہمارے نوجوانوں کی جو خیالات ہیں, جو افکار ہیں, انہیں تبدیل ہونے سے بچایا جا سکے, اور ایسے سانحات پہ جلد از جلد منظم جامع رپورٹس پیش کی جائیں, حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں. جن چیزوں کو چھپانا ملکی اور ملکی اداروں کے مفاد میں ہے انہیں بے شک چھپایا جائے, لیکن کچھ نہ کچھ عوام کے سامنے لایا جائے تاکہ کیا سرائیاں دم توڑ سکیں. ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں اور عبید الرحمن صاحب سے بات کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک دفعہ پھر ظلم و بربریت کی جو ہے داستانیں رقم کی جا رہی ہیں. بھارتی فوج جو ہے وہ ننھے بچوں کو شہید کر رہی ہے, اسکول اور کالج کے طالب علموں کو شہید کر رہی ہے, اور ان شہادتوں پہ عالمی ضمیر جو ہے وہ خاموش ہے, عالمی ادارے خاموش ہیں, UNO کی طرف سے خاموشی, انسانی حقوق کے علمبردار خاموش ہیں. وہ کشمیر کی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور کیوں نہیں سن رہے؟ جی جہاں صاحب بالکل اس بات کی حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر ہمارا ایک اٹوٹ انگ ہے, اور کشمیر جب تک پاکستان میں شامل نہیں ہوگا تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ نہ پاکستان کی تکمیل ہو سکتی ہے, نہ ہماری ذات کی تکمیل ہو سکتی ہے, اور یہ پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا. آج ہی میں پروگرام میں آنے سے پہلے کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا, تو وہاں کے جو ایکٹیوسٹ ہیں کشمیر کے, انہوں نے جو اپنے شہداء ہیں, ان شہداء کو جب دفنا رہے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ طور پہ وہ پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں, اور وہ یہ اس بات کو وہ بتا رہے ہیں, بول بول کے, چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستان کے اندر شامل ہونا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہماری پچھلی حکومتوں نے بہت زیادہ اس معاملے کے اندر کوتاہی برتی ہے. انہوں نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کشمیر کا مقدمہ لڑنا چاہیے تھا, جو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. اور اگر اب موجودہ حکومت, آج ہی ابھی آنے سے پہلے تقریباً 2 گھنٹے پہلے وزیر خارجہ کے کچھ بیان آئے ہیں, اور جس میں انہوں نے بہت, میں کہتا ہوں کہ بہت بولڈ لفظوں کے اندر انہوں نے یہ بیان دیے ہیں کہ عالمی ادارے کیوں خاموش ہیں, کیوں ان کی آنکھیں گونگی, کیوں ان کی آنکھیں جو ہے ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے, کیوں ان کی زبانیں گونگی ہو چکی ہیں, وہ اس معاملے کے اندر بولتے نہیں ہیں. کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے دنیا کے اندر, کسی جگہ پر کوئی بلی مر جائے, تو یہ لوگ چیختے نہیں رکتے. اور جب ایسے معاملات ہیں جہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر خواتین, چھوٹے بچے, ابھی پرسوں کی بات ہے, ایک چھوٹی بچی 10 ماہ کی بچی, اس کو آرمی
انڈین آرمی نے بیلٹ کے ساتھ اس کی آنکھ کے اندر وہ شرلیں لگی ہیں اور ڈاکٹروں نے آپریشن کیا ہے. تو اتنا ظلم, اس قدر ظلم. اور اس سے پہلے جو آپ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے پچھلے 1 ماہ پہلے کی بات ہے, جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری تھے, وہ جو انسانی حقوق کمیشن کے, وہ باقاعدہ رو پڑے, ان کے آنسو نکل پڑے, لیکن اس کے باوجود ساری دنیا خاموش ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن, یہ اقوام متحدہ, یہ صرف اپنے مفادات کو ان کو آگے رکھتے ہیں, انسانیت کے مفادات. میں نے کافی عرصہ پہلے ایک دفعہ لکھا تھا کہ یہ جو اقوام متحدہ ہے یہ بیسیکلی نان مسلم اقوام کا ایک سینٹر ہے, اور جو ہیومن رائٹ کمیشن ہے وہاں پہ وہ صرف نان مسلم کمیشن ہے, نان مسلم ہیومن رائٹس کمیشن ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں. فردوس صاحب, ہم نے دیکھا گزشتہ حکومتوں میں 15 سال سے تو جو کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دی گئی. موجودہ حکومت کے آپ باقی جو بھی معاملات ہیں, مختلف موضوعات پہ یہ یو ٹرن لیتے رہے ہیں, لیکن کشمیر کے معاملے پہ انہوں نے بڑی پیش رفت کی. انہوں نے جیسے پاکستان کی طرف سے آواز اٹھائی جانی چاہیے تھی, جو پاکستان کو ترجمانی بنتی تھی کشمیر کے موضوع پہ, چاہے وہاں یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ایسا ٹاپک ہے کہ کوئی بھی حکومت آئے ہم اسے سپورٹ کریں گے اس معاملے پہ, بڑی دلیرانہ طریقے سے آواز اٹھائی. کشمیر کا مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے اقوام عالم میں لے کے گئے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, حکومت کا تو جہاں تک سوال ہے کشمیر ایشو کو بہت اچھے طریقے سے اٹھا رہی ہے. عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں بھی کشمیر کا ذکر کیا. اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ جب وہ کرتارپور راہداری کھول رہی تھی وہاں پہ بھی اس کشمیر ایشو کو اٹھایا, بلکہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہاں پہ نہیں بات کرنی چاہیے تھی کشمیر پہ. اس کے علاوہ وزیر خارجہ متواتر اس پہ بات کر رہے ہیں, انڈین صحافی آئے, ان کے ساتھ بھی عمران خان صاحب نے ملاقات کی تو کشمیر پہ بات کی. لیکن میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر پہ ابھی صرف ہمارے اپنے ملک کے اندر بات کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے, ابھی موجودہ حکومت نے ہیومن رائٹ کمیشن اور او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کو خط بھی لکھے ہیں آج. او آئی سی نے اس پہ بھی بات کی, او آئی سی نے بھی بات کی, لیکن او آئی سی بھی مردہ ایک دھڑا ہے, اس کی بھی اتنی کوئی خط نہیں. مسئلہ یہ کہ ابھی جس طرح کی جو وائلیشن ہوتی ہے انسانی حقوق کی ہو رہی ہے. اب دیکھیں کشمیر کے اندر پہلے یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں ایسا تھا کہ پتھراؤ ہوتا تھا مظاہرین کی طرف سے, انڈین آرمی گیس وہ فائر کرتی تھی, شیلنگ وغیرہ کرتی تھی, آنسو گیس. لیکن ابھی باقاعدہ طور پہ جب 3 شہادتیں ہوئی, لوگ نکلے مظاہرے کرنے کے لیے پلوامہ میں, تو انہوں نے باقاعدہ مظاہرین کو نشانہ بنا کے فائر کیا. اس پہ 11 شہید ہو گئے اور 14-15 یہ شہادتیں ہو گئی, 300 کے قریب زخمی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ 18 شہادتیں ہو چکی. مطلب ابھی جو سچویشن ابھی کشمیر کی ہے جس طرح کا, وہ بہت زیادہ ہو گیا, اور اس میں پیچھے ان کے انتخابات, یہ سارا کچھ ہے. ابھی تو میرے خیال میں کہیں پہ اگر گنجائش بنتی ہے ہماری فوج کو, میں کھل کے بات کر رہا ہوں, شاید نہیں کرنی بھی چاہیے, کہ ہمیں جو ہے کشمیر کے معاملے میں فوج کو بھی تھوڑا آگے آنا پڑے گا. ہماری فوج, کیا فوج وہاں پہ اٹیک کر دے؟ کر سکتی ہے, کرنی چاہیے. کوئی خفیہ آپریشن کیا جائے؟ کچھ ہمارے دیکھیں, ہمارے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں کشمیر میں جہاد کے لیے, یعنی ان کو تو آپ نہیں روک سکتے. یہ انٹرنیشنل بارڈر تو ہے نہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, ایل او سی تو مطلب انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے, وہ کشمیر ہمارا ان کا متنازع ہے, تو جو جانا چاہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں بھائی. تو کیا اس طرح کی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی کارروائی پاکستان کرے تو کیا پاکستان انڈیا بنی ہے اس کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ لاتوں کے بوتھ ہیں, باتوں سے نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی تناظر میں انڈین ایک صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ 6 ماہ کے اندر انتخابات سے پہلے ہو سکتا ہے محدود پیمانے پہ یا وسیع پیمانے پہ پاکستان اور بھارت کی جنگ چھڑ سکتی ہے. کیا یہ بیان ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کشمیر کا مقدمہ انٹرنیشنلی لڑ رہا ہے, پاکستان کے کو موقف سے پیچھے ہٹانے کے لیے دباؤ کی تناظر میں دیا گیا ہے, یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیں, انڈین صحافی بہت معروف صحافی اشوک جو ہے, انہوں نے جو بیان ٹویٹر پہ بھی لکھا اور سارا کچھ, اس نے تو اصل میں یہ جس تناظر میں انہوں نے بیان دیا وہ بھارت میں جو انتخابات ہو رہے ہیں, بھارت کی 5 ریاستوں میں انتخابات ہوئے اور 5 میں سے 3 میں جو ہے مودی کو منہ کی کھانی پڑی. صحافی ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی تو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. جی, وہ اصل میں انہوں نے بیان وہ اس لیے دیا, اس نے مطلب مودی کے حق میں یہ بیان نہیں دیا, اس نے ایک تجزیہ کیا ہے. اس نے کہا کہ مودی کو جس طرح کی شکست ہوئی ہے ادھر چھتیس گڑھ میں, مدھیہ پردیش میں, راجستھان میں, وہاں پہ 15 سال کے بعد کانگریس واپس آ گئی, مودی کو منہ کی کھانی پڑی. اب مودی کے پاس جو ہے اپنے تشدد والا فلسفے کو بھیجنے کے لیے 2 راستے ہیں, یا ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا فساد اس تجزیے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی حقیقت کا پہلو بھی ہے؟ ممکن ہے, چونکہ ابھی ملک کے اندر فساد کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ایشو ہے بابری مسجد. بابری مسجد کے جگہ پر رام مندر بنانے کے لیے ایک ایشو تو ہے. ملک کے اندر تو وہ فساد پہلے بھی کرتے رہے, کیا وہ آیا اس موڈ میں انڈیا نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کر سکتا ہے؟ پاکستان پہ اٹیک نہیں کرے گا, سرحدوں میں چھڑخانی کرے گا, ٹھیک ہے نا, کچھ فوجوں کے سر کاٹے گا, اس کے بعد کوئی جعلی آپریشن, سرجیکل سٹرائک نام کا کوئی اس طرح کا کوئی ڈرامہ کرے گا.
صرف الیکشن جیتنے کے لیے کر سکتے ہیں. باقی عبید الرحمان صاحب، ایک طرف انڈیا ہمیں جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے، دوسری طرف ایران جو ہے وہ سرحد پہ پاکستانی نوجوانوں کی شہادت وہاں پہ ہو رہی ہے، اور ایران کی طرف سے دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جب انڈیا میں انتخابات آ رہے ہیں، بابری مسجد کا معاملہ ہے، اور وہاں پہ سے ہمیں ایک باخبر ذرائع سے یہ خبر ملتی ہے کہ انڈیا شاید کہیں نہ کہیں پاکستان میں کوئی سرجیکل اسٹرائک یا پاکستان کے ساتھ محدود پیمانے کی جنگ چھیڑ سکتا ہے. یہ جو کہ انڈیا کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوگی کہ اب جنگ ہوئی تو وہ محدود پیمانے کی جنگ نہیں رہے گی. اسی وقت ایک پاکستان کا برادر اسلامی ملک جس کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات رہے، لیکن ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی بھیجنے کے حوالے سے سر فہرست رہا. تو ایک ایسے وقت میں ایسے دوست ملک کی طرف سے فائرنگ ہونا اور ایف سی کے 6 اہلکاروں کی شہادت، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو بھارتی جو تجزیہ کار ہیں ان کا ایک ذاتی تجزیہ ہو سکتا ہے، اور میں بھی اس تجزیے کے ذریعے سے کوئی نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر تجزیے کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، تو کوئی نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہوں گے. لیکن اب دنیا بہت بدل چکی ہے. اب جو ہے وہ جنگیں اس طرح سے نہیں ہوں گی جس طرح سے پہلے جنگیں ہوئی ہیں، اور نہ اس طرح کی جنگیں ہو سکتی ہیں، نہ ایسی سچویشن ہو سکتی ہے. انڈیا بھوٹان کے اوپر تو حملہ انڈیا کر کا سکتا ہے. معاملہ تو چلے وہ فردوس صاحب نے بیان کر جی. دیا. ایران کا جو ریئیکشن آیا 6 نوجوانوں کی دیکھیں، شہادت، ایران اور انڈیا کو آپ دو الگ الگ راہوں پہ سمجھے تو یہ سب سے بڑی ہر انسان کی بیوقوفی ہوگی کوئی سمجھے کہ ایران اور انڈیا دو الگ راہوں کے اوپر ہیں، دو الگ مفادات. ایران کا اور پاکستان کا، ایران اور انڈیا کا جو ہے پاکستان کے حوالے سے ایک ہی موقف ہے. جو ایکشن آپ کو ایران سے نظر آئے گا پاکستان کے خلاف خصوصی طور پہ، آپ کو آنکھیں بند کر کے یہ بات اب تسلیم کر لینی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے ہمیں پچھلے سال سے 1.5 سال کے اندر جو حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں، اور یہ کوئی الزامات نہیں، حقائق ہیں، حقائق کی بنیاد کے اوپر وہ چیزیں پبلک ہوئی ہیں. اب آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ اقدام جو ایران سے پاکستان کے خلاف ہوگا وہ انڈیا کا ہی اقدام ہوگا، وہ انڈیا ہی اس کے پیچھے ہم تصور کریں گے. اچھا، اس سچویشن کے اندر جب ایک طرف پاکستان جو ہے وہ بھارت اور پاکستان میں کشمیر کے مسئلے کے اوپر تنازع چل رہا ہے، ایران کا وہاں سے اپنا جو ہے وہ سیز فائر کھول دینا، پھر اس کے اندر ایک جو اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے آگے ہم تذکرہ بھی کریں گے کہ پاکستان، چائنا اور افغانستان کے جو وزراء ہیں ان کی افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی مذاکراتی کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑے مذاکرات اور بہت اہم مذاکرات ہیں. اور بہت امید کی جا رہی ہے کہ مستقبل قریب کے اندر مجھے جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوگی، کیونکہ ایران کا جو چابہار کا منصوبہ ہے وہ افغانستان سے ہو کے ہی گزرتا ہے. اور اب چائنا بھی آ گیا ہے اس کے اندر، کیونکہ امریکہ یہاں سے انخلا کرنا چاہ رہا ہے، امریکہ اپنی فوجیں یہاں سے واپس لے کے جا رہا ہے، تو چائنا کا بیچ میں کود جانا، اور چائنا کا جو 1 بیلٹ منصوبہ ہے، اگر چائنا افغانستان کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے، جو ان کی منصوبے کی تفصیلات اس کے اندر کوئٹہ سے افغانستان تک جو ہے کابل تک ایک ریلوے لائن بنے گی، سڑکیں بنے گی، تو یہ پورے اس کے اندر اگر شامل ہو جاتے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، ایران کو اس کے حوالے سے بہت خطرات، اس لیے وہ میرے خیال سے اپنے پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے. اپنے غصے کا فردوس صاحب، ایران کو ہم نے دیکھا کہ بڑے عرصے سے پابندیوں کا شکار ایک ملک ہے. ان پابندیوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جب ایک طرف ایران پابندیوں کا شکار ہے، اسی وقت ایران جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ دشمنی لے رہا ہے، ایران عراق کے ساتھ دشمنی مول لے رہا ہے، ایران بحرین کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے، ایران لیبیا کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے، اور ایران پاکستان کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے. اور وہیں پہ ایران امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری رکھوں گا، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. وہ کون سی طاقت ہے جو ایران کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو واقعہ ہوا اس پہ تھوڑا سا بات کر کے، یہ واقعہ پہلا نہیں ہے کہ جو اس طرح کا انہوں نے کیا. 6 ایف سی کے اہلکاروں کی شہادتیں، 14 سے زیادہ زخمی ہوئے، سفیر کو بلا کے احتجاج کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا 18 اکتوبر 2014 کو ایران کی طرف سے کچھ میں، اسی علاقے میں جہاں پہ کل شہادتیں ہوئی ہے 2 دن پہلے، اسی علاقے میں پاکستانی ایف سی پہ فائرنگ ہوئی، اور جس سے صوبیدار عبدالغفور کے ساتھ وہ شہید ہوا، 3 فوجی زخمی ہوئے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اس سے سال کے اٹھا کے 2018 کے ریکارڈ اٹھا کے دے دیں تو 6 دفعہ ایران کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے اور ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں بارڈر کے اوپر، جو کچھ تربت میں، کچھ پنجگور میں، کچھ اور علاقوں میں. 6 دفعہ اسے میرے پاس ریکارڈ ہے جو ان کی طرف سے وائلیشن ہوئی، بارڈر کی سیز فائر کی، سارا کچھ ہوا. بات یہ کہ ایران جس طرح کی مطلب ایک پرسپشن بنا ہے کہ ایران جی فلانے کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، فلانے جگہ پہ بھی کر رہا ہے، یہ صرف یہ کہ ان کے پاس کچھ انہوں نے دہشت گرد تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں جو آپ کے یمن تھے، یمن سے کک آؤٹ ہو رہے ہیں، ختم ہو رہی ہے یمن سے. شام میں، وہاں شام میں بھی بشار الاسد کو سہارا دیا ہوا تھا، وہاں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا، لے دے کے عراق سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، چونکہ عراق میں نہیں وہ آ گئی. تو اپنے ملک کے اندر تو یہ ہے کہ آپ میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا ہے. وہاں پہ آپ اگر آج جا کے دیکھیں ایران کے اندر جو آزاد میڈیا تو ہے نہیں وہاں پہ اپنا جانزیب صاحب ہے، اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں یونیورسٹی کو بائیکاٹ، ٹھیک ہے، ٹرک یونین وہاں پہ احتجاج کر رہی ہے، اسٹیل کارپوریشن وہاں پہ احتجاج کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ ساری عوام ان کی سڑکوں پہ.
ان کی معیشت کا بیڑا گرک ہوا ہے. ٹھیک ہے, ساری عوام باہر سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے, اساتذہ سڑکوں پہ ہے, یونیورسٹی کالجز بند ہیں, روزگار زندگی بڑی مشکل ہے, لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی. تو ایسے میں ایران کے پاس کون سی طاقت ہے کہ ایران سارے ممالک کے ساتھ دشمنی مول لیے بیٹھا ہے, اور ایران کہتا ہے کہ میں یورینیم کی افزودگی سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں یورینیم کا جو عمل ہے اسے پروسیس کو لے کے آگے چلوں گا. دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے عملی طور پہ کرنا کچھ. دیکھیں امریکہ کے ساتھ دشمنی انہوں نے مول لی, کیا کر دیا امریکہ کا؟ ٹھیک ہے, زبانی نعرے ہیں, اندر سے وہ کتیا اور چوکیدار ملے ہوئے. ٹھیک ہے, امریکہ بھی تو کچھ نہیں کر سکتا, دونوں ایک دوسرے کو کچھ نہیں کریں رہے نہ کچھ کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ بھی منافقت کی کھیل کھیل رہا ہے. گیم وہ امریکہ عربوں کو وہ جو تھریٹ کر رہا ہے ایران کے ذریعے, ان کو کچھ نہیں. اسرائیل کے ساتھ ان کی الموت الاسرائیل, آج تک اسرائیل پہ ایک گولی فائر کی ہو نہیں کی. اسرائیل کے ساتھ کوئی دشمنی سیریس ہی نہیں. اسرائیل کے لیے خطے میں وہ سازگار ماحول بنا رہے ہیں, سازگار ماحول بنا رہے ہیں, مسلم ممالک کو کمزور کر رہے ہیں. دیکھیں اس کی جتنے ملکوں کے ساتھ وہ دشمنی کی بات کر رہا ہے ملکوں کے ساتھ, اس ملکوں دیکھیں میں آپ کو عجیب بات بتاؤں گا, انہوں نے کہا یمن میں ایک کمزور گورنمنٹ تھی وہاں پہ مداخلت کر لیا. ٹھیک ہے, دہشت گردوں کو سپورٹ کر لی وہاں پہ. دیکھو یہ وہ یمن جو ایران کی مداخلت سے پہلے, ایران کے آنے سے پہلے عرب کا دل سمجھا جاتا تھا, آبادی تھی, لوگ اچھا روزگار تھا. وہاں کتنے لوگ ہجرتوں پہ مجبور ہو گئے, ان میں سے ایک بھی ہجرت کر کے ایران نہیں آیا. مداخلت کس نے کی؟ ایران نے کی. دہشت گردی ایران نے وہاں کروائی, اور اقوام متحدہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ ایران کے بیلسٹک میزائل وہاں پہ موجود ہیں. لیکن ہجرتیں کرنے والا یا سعودی عرب نے ان کو پناہ دی یا یورپ نے پناہ دی. اسی طرح شام میں داخل ہوا, شام میں جو کچھ کر لیا, لوگ اتنے ہجرتیں کرنے پہ مجبور ہو گئے. ایک آدمی کو انہوں نے پناہ دی وہ ہجرت کر کے آنے والوں کو, ایران نے کہیں ایک آدمی نہیں کیا. میری نظر سے ایک رپورٹ گزری ہے جو کراچی میں ہم اسلحے کی بہت بڑی بڑی کھیپ پکڑ رہے ہیں, وہ اس میں انڈیا اور ایران دونوں انوالو ہیں. وہ پاکستان میں بھی ایک اسی طرح کا دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہا ہے, پاکستان میں ایک خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے پاکستان کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے دشمن اس وقت خطے میں کون کون سے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے دشمن تو کوئی شک نہیں کہ ایک تو مطلب ہمارے ہمسائے ہیں جو بھی ہیں ہمارے دشمن. امریکہ دیکھو, امریکہ کے ساتھ میں ذاتی طور پہ امریکہ کو پاکستان کے دشمن نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ ایک گیم کر رہا ہے خطے میں. ٹھیک ہے, امریکہ کے بارے میں مشہور ہے وہ کسی کا دوست ہو گیا اس کے لیے خطرہ ہے, دشمن ہوا اس کے لیے خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی امریکہ سب سے دور ہے لیکن سب کا ہمسایہ ہے, وہ اس کے اپنے حقوق ہیں وہ دینے پڑیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں جی ڈو مور کرنے والا آیا آپ کے پاس, کہہ رہا مدد کرو. اپنے جرنیلوں کو بٹھا کر کہا گیا آپ بتاؤ افغانستان میں انڈیا کو کتنا کردار دینا ہے. تو اس کی تو وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے مفاد کے اوپر کرے گا, اس کے ساتھ ہم نے اپنے مفاد. ایران ہمارا ہمسایہ ہے, اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. بھارت ہمارا ہمسایہ ہے, اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. ایران پاکستان سے 3 گنا چھوٹا سا ملک ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اگر شرارت کرتا ہے, پورا بلوچستان کی پٹی سے علیحدگی پسند لوگ ہیں, علیحدگی چاہتے ہیں, وہاں سب کچھ ہے. ہم شرارت نہیں کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں یار بچہ ہے ابھی. یعنی اگر آگ مزید پھیلتی ہے تو شرارت کا بدلہ جواب دیا نہیں پھیلنی چاہیے. ہماری مزید آگے بات کرتے ہیں جی کہ افغانستان میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے حوالے سے ماسکو میں ایک کانفرنس ہوئی, اس میں دنیا کے تقریباً 12-13 ممالک نے حصہ لیا, اور اس میں انڈیا کو بھی حصے دار بنایا گیا. یہ پہلا موقع تھا کہ افغانستان کے امن کے حوالے سے کوئی عالمی سطح پہ کوئی فورم تشکیل دیا گیا, اور اس میں انڈیا کو حصہ بنایا گیا. لیکن اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی. اشرف غنی کی موجودگی میں افغانستان میں پاک چین افغان وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا, اور وہ وزرائے خارجہ پھر بعد میں اشرف غنی سے ملے. دونوں کی 1-to-1 ملاقات, دونوں وزرائے خارجہ آمنے سامنے بیٹھے اور اشرف غنی کو درمیان میں بٹھا کے انہوں نے بات چیت کی. تو کیا, اور پھر لگے ہاتھے پاکستان نے دعوت بھی دے ڈالی افغانستان کو کہ آپ سی پیک سے بھی فائدہ اٹھائیں. تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا اتحاد بننے جا رہا ہے افغانستان کے حوالے سے, کوئی نیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں افغانستان میں انڈیا کو اس میں سے نکالا جا رہا ہے. دیکھیں افغانستان میں یہ پہلی دفعہ اس طرح کی کانفرنس ہو گئی جس میں وزرائے خارجہ کی لیول کی تھی. چائنا بہت اہم ملک ہے خطے کا, اسی طرح پاکستان اہم ملک ہے, اور افغانستان تو ایشیا کا دل ہے. ان 3 ممالک کے وزرائے خارجہ, صرف وزرائے خارجہ نہیں, ان کے جو وزارت خارجہ اس کے سینئر افسران بیٹھے, وہ پوری اپنے ٹیم اور وفد کے ساتھ بیٹھے, اور اس میں مذاکرات ہوئے. لیکن یہاں ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ افغانستان کی طرف سے اشرف غنی خود وہاں پہ بعد میں ملاقات کی انہوں نے. افغانستان حکومت جو اس میں انوالو ہے وہ میں بھی مطلب وقتی طور پہ وہ ہے, چونکہ وہ ایک کٹ پتلی حکومت ہے, اس کی کوئی اپنی وہ نہیں ہے. کیونکہ جو میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ جب امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ آپ افغانستان میں امن لے کے آئیں, تو
افغان حکومت کو کہیں نہ کہیں سے اشارہ ملا ہے کہ آپ جب تک پاکستان کے در پہ نہیں جھکیں گے یہاں پہ امن قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ اپنا قبلہ درست کر لیں اور ان سے اشرف غنی دیکھو، اشرف غنی کا واضح آپ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کے بارے میں بہت بولتا رہا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں، پاکستان کا موقف ہی یہی کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں اس کے ثمرات نظر آئیں گے. یہ تو ہم ایک ملک ہے، اگر ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہماری سرحدیں وہاں پہ کدھر کابل قندھار میں ہماری سرحدیں ہیں، ہم تو مطلب ایک برادر اسلامی ملک ہے اور پاکستان کے ساتھ پاکستان کی بارڈر بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، گہرے تعلقات سارا کچھ ہے، وہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے. ہم پشاور کو دیکھو، پشاور کو ہم بارڈر نہیں کرنا چاہتے، ہم تو کابل کو کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آج سے 2 سال 1.5 سال پہلے تک یہ ایک بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان کا کردار افغانستان سے ختم ہوا. وہ اب دنیا سمجھ رہی ہے غلط بات کر رہے تھے. پاکستان کا جو ہے نا، اگر آپ افغانستان میں امن چاہتے ہیں، کابل میں اگر اچھے تعلقات چاہتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ کہ امن چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ آپ کو اسلام آباد سے ہو کے جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں عبید الرحمان کہ جو سی پیک کے حوالے سے ایک بیان دیا گیا وہاں پہ کہ افغانستان کو سی پیک سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیا افغانستان کو یہ لالچ دی گئی ہے کہ آپ سی پیک سے فائدہ اٹھائیں اور آپ جو ایک کوریڈور بنا رہے ہیں تاجکستان، ازبکستان اور آذربائیجان اور ماسکو تک لے کے جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اس میں ہمیں شامل کریں؟ امریکہ نے افغانستان سے آج سے نہیں، یہ تقریباً پچھلے 3-4-5 سال سے اس کی بہت شدید خواہش ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنی جو فوجیں ہیں ان کا انخلا یہاں سے کر لوں. اب سچویشن یہ ہے کہ میرا سوال آپ سے میں اسی کی طرف آ رہا ہوں، میں تھوڑی سی تمہید بات ہوں، اس کو تھوڑا مختصر کریں، وقت بہت کم رہ گیا. اس کو مختصر کرتا ہوں. تو امریکہ نے اس کے لیے بہت ساری اس نے اپنی اسٹریٹجیکل پلاننگ بنائی. اسے پتہ ہے کہ اگر جب اس کا انخلا ہوگا یہاں سے تو فوراً طالبان حکومت وہاں پہ قابض ہو جائے گی. اب وہاں پر ضرورت ہے کہ امریکہ اتنی دور سے افغان گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتا، تو اس نے کوشش کی کہ انڈیا کو جو خطے میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی سپورٹ وہاں پر کھڑی کی جائے. اور جو چائنا اس خطے کے اندر بڑھ رہا ہے، ایران، افغانستان اور انڈیا کو ملا کے ایک نیا جو ہے نا وہ بیلٹ بنا دیا جائے. لیکن ہوا سچویشن اس طرح سے ہوئی ہے کہ چائنا ایک بہت بڑی پاور بن کے ابھر رہا ہے اور اس نے رشیا اور بہت سارے ممالک کو اپنے ساتھ ملا لیا. تو اس کے بیچ میں افغانستان کا اور انڈیا کا اور اسرائیل اس کا ایران کا اتحاد بننا اور یہ جو آپ ایک پورا ایک بیلٹ بننا، یہ بہت مشکل نظر آ رہا تھا امریکہ کو. اب امریکہ نے جتنے اس کے چالیں تھی چین کے خلاف وہ اپنے پتے ہار چکا ہے. اور اب اس نے پچھلے دنوں جو کہا ہے پاکستان گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ بیچ میں آئے. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ افغانستان کو سی پیک کے اندر شامل کیا جائے، کیونکہ اگر اب چائنا اپنی درآمدات کو باہر لے کے جانا چاہتا ہے، ازبکستان، تاجکستان اس سے آگے مارک کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کابل سے ہی لے کے جانی پڑے گی. ادروائز وہ گوادر سے لائے گا، پھر جو ہے سمندری سفر کر کے پھر دوبارہ جائیں گی. تو چائنا کا ایک بہت درینہ خواہش تھی. تو پاکستان کو یہ کہنا اور پاکستان نے پھر اس کے بعد افغانستان کے اندر کانفرنس ہونا اور پھر چائنا کا وہاں پر آنا. تو اب جو امریکہ یہاں سے جائے گا تو یہاں پر موجودہ گورنمنٹ جو ہوگی افغانستان کی، وہاں پہ اس کو پاکستان، چائنا کی سپورٹ ہوگی. تو طالبان کا دوبارہ سے کم بیک کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوگا. اور پھر یہ کیونکہ اس ایک بڑے منصوبے کا حصہ بن جائے گا تو افغانستان سیکیور ہو جائے گا، امریکہ کی اپنی پوزیشن سیکیور ہو جائے گی اور خطے میں امن ہوگا. اچھا، واپس آتے ہیں پاکستان کے اندرونی حالات کی طرف. وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا کہ ہم نے آئی ایف میں جانے سے پہلے، یعنی اعتراف جرم کر لیا، آئی ایف میں جانے سے پہلے ہم نے ڈالر کی قیمت کو کم کر لیا. پھر وہ اس یو ٹرن آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں تھا، وزیر اعظم کو اس کا علم نہیں تھا، دوسری طرف وہ اس کا اقرار کر رہے ہیں، اقرار جرم کر رہے ہیں. دیکھیں شاید آپ کو یاد ہوگا کچھ 1-2 پروگرام پہلے ہماری اس موضوع کے اوپر بات ہوئی تھی اور اس وقت میں نے یہ لفظ کہے تھے کہ جب تک حکومت سچ بولتی رہی ہے ہم نے اس کا ساتھ دیا، اب جھوٹ بولنا شروع کیا تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم قوم کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، غلط بیانی نہیں کریں گے. جو مسائل ہیں یہ اسد عمر صاحب چیختے رہے ہیں، یہ چیخ کے کہتے رہے ہیں کہ خدا را جو مسائل ہیں قوم کو بتاؤ، قوم کے سامنے لے کے آؤ، قوم کے سامنے غلط بیانی نہ کرو، کیونکہ قوم ہماری بہت معصوم ہے، وہ امیدیں باندھ لیتی ہے. اور جب آپ ان کو امیدوں کے پہاڑوں کے اوپر لے کے چوٹی پہ جا کے نیچے گراتے ہیں تو ان معصوموں کے دل ایسے ٹوٹتے ہیں کہ ان کے کوئی جو ہے نا قسم پرسی کوئی ان کی نا مرہم پٹی کرنے والا نہیں ہوتا. اچھا، اب ظاہری بات ہے جو حالات بنتے جا رہے تھے، ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ اقتصادی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ مجھے شارٹ ٹرم کے اندر کوئی اقتصادی بحران نظر ہی نہیں آ رہا، سارے مسائل حل ہو گئے، لیکن اب بحرانات آنا شروع ہو گئے. تو سچویشن یہ ہے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں اب نہیں، انہوں نے تسلیم کر لیا نا، تو انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا. اس وقت بھی آوازیں بلند ہوئی کہ یہ جو ریٹ نیچے گرایا گیا ہے، اس کا روپے کی قدر میں کمی کی گئی ہے، پیٹرول کے ریٹ بڑھائے گئے ہیں، یہ اس لیے بڑھائے گئے ہیں تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اچھی ڈیل کی جا سکے. لیکن آئی ایم ایف وہ بدقسمتی سے آئی ہے اور اس کے کچھ زیادہ وہ ڈو مور چاہتا ہے نا، وہ ڈو مور چاہتا
کر رہا ہے. تو میرے خیال سے لگتا ہے کہ ابھی یہ جو پاکستان جو ایک پورے خطے کے اندر ایک اسٹریٹجی بنا رہا ہے, پھر امریکہ نے کہا کہ آپ خطے میں امن لے کے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اچھی جو ہے نا ڈیل ہو جائے IMF کے ساتھ. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین پہ بھی ایک یو ٹرن آ گیا, وہ شہباز شریف کو تسلیم کر لیا گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ڈیل ہو گئی شہباز شریف کے ساتھ, اور کیا نہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کچھ تو وجوہات یہ کہ آپ اپوزیشن کے بغیر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا ہی نہیں سکتے. پہلے تو حکومت یہ کہتی رہی جی اس کے علاوہ کوئی نام دے دے آپ شہباز شریف کے علاوہ تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے, لیکن اپوزیشن جو ہے ڈٹی رہی, انہوں نے کہا کہ شہباز قلندر مست قلندر, ٹھیک ہے. تو لیکن انہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی جو میرے علم میں آئی کہ انہوں نے کہا کہ جو شریف خاندان کے کیسز آئیں گے وہاں پہ, اس پہ یہ شہباز شریف اس پہ وہ ایکشن نہیں کر سکے گا, اس پہ بول نہیں سکے گا, اس پہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے جو ان کی کرپشن کے حوالے سے آئیں گے, چونکہ آپ کے سارے چیزیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آئیں گے. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ کہ حکومت شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ چونکہ شہباز شریف کے کیسز چل رہے ہیں نیب میں, وہ نااہل ہو سکتا ہے, نااہل ہو کے وہ جیل جا سکتا ہے, تو جو ان کو بظاہر ان کو رام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اپوزیشن کو, سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. آخری ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈالر کو قائم رکھنے کے لیے گزشتہ حکومت نے $8 بلین خرچ کر دیے. یہ موجودہ حکومت نے سینٹ میں شہری رحمان صاحبہ کے سوال کے جواب میں بتایا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ موجودہ حکومت کا ڈالر, جیسے عبید الرحمان شفیق صاحب نے کہا موجودہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے, موجودہ حکومت کا ڈالر کو گرانا ٹھیک عمل ہے, یا گزشتہ حکومت کی طرح ڈالر کو مصنوعی سپورٹ دے کے قوم کا قیمتی خزانہ اس پہ خرچ کیا جانا ٹھیک عمل تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ اچھی بات تو یہ کہ نہ تو گرانا ٹھیک عمل ہے, نہ بڑھانا ٹھیک عمل ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو کیا غلط کیا سب کو پتہ ہے. ڈالر کی ایک مصنوعی انہوں نے ریٹ رکھی, اس کے لیے آپ کو اوپن مارکیٹ میں ڈالر جب شارٹیج ہوتی ہے اس کی $2.5-3 لاکھ پھینک دیا اوپن مارکیٹ میں. اسحاق ڈار نے اسٹیٹ بینک کو یہ کہا ہوا تھا. یہ تو ساری ہم اس پہ بات کرتے رہے, لیکن موجودہ حکومت نے جو ڈالر کے ساتھ کیا یہ بھی زیادتی ہے. میں بھی مطلب یہ آگے جا کے بہتری آئے. ابھی سعودیہ سے جو ہے آپ کو پتہ ہے 1 ارب کے جو ہے وہ 3 ارب پہنچ چکے ہیں سعودی عرب. 1 ارب ابھی قسط پہنچ گئی, یہ آپ کے 9 ارب کچھ کروڑ سے زیادہ کی وہ ہو گئی آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر. تو ابھی استحکام آ سکتا ہے آپ کے روپے میں, اور ڈالر کی واپس سفر شروع ہو سکتا ہے. امید رکھی جا سکتی ہے واپسی کا سفر شروع ہو سکتا ہے. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ڈیبیٹ آف دا ویک, جو پورے ہفتے کی ہم نے بات چیت کی, لیکن آج جو ہے ایک بڑا ہی پاکستانی تاریخ کا اہم ترین دن سکوت ڈھاکہ آج ہوا, جس میں 4 لاکھ اردو بولنے والوں کو آج تک سزائیں اور اذیتیں دی جا رہی ہیں. پھر وہی 16 دسمبر کی شام جس میں ہم نے خالی صرف پاکستانیوں نے نہیں پوری دنیا نے ایسا ظلم کہیں نہیں دیکھا. ننھے بچوں کے سروں میں گولیاں مار دی جانا کہیں کی انسانیت نہیں, اسے ڈیفینڈ کرنا کہیں کی انسانیت نہیں ہے. اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی رپورٹ کو آج تک منظر عام پر نہیں لایا جا سکا. ہماری ایک دفعہ پھر یہی درخواست ہے کہ جتنے بھی یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں انہیں دور کرنے کے لیے سکوت ڈھاکہ کی بھی رپورٹ اور ثانیہ APS کی رپورٹس بھی منظر عام پر جلد از جلد لائی جائیں, تاکہ عوام کے سامنے حقائق آئیں اور ہماری نوجوان نسل گمراہ ہونے سے بچ سکے. مقبوضہ کشمیر بھارت کی بڑھتی ہوئی بربریت اور ظلم و ستم کے خلاف جو پاکستانی موجودہ حکومت ہے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کشمیر کا مقدمہ لے کے یہ چل رہے ہیں, اور اس کے لیے پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انہیں ہر طرح کے تعاون کا یقین دلاتی ہے. اور یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ کشمیر کے حوالے سے پہلی دفعہ پاکستانی حکومت نے کوئی بڑھ چڑھ کر انیشیٹو لیا اور اسے دنیا کے سامنے ایک مقدمے کے طور پر پیش کیا, اس مقدمے کے طور پر پیش کیا اور اس طرح پیش کیا جس طرح کشمیری چاہتے تھے اور کشمیریوں کا یہ خواہش تھی کہ اسے پیش کیا جائے. گزشتہ حکومتوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کی حکومت نے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کیا, اور مشرف صاحب کی حکومت نے کشمیر کاس کو جو نقصان پہنچایا, شاید اب کشمیریوں میں ایک امید جاگی کہ اس کی تلافی ہو سکے. لیکن اسی تناظر میں وہاں کشمیر میں جو ہے دن بدن انڈیا کی بربریت اور ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے. ننھے بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا, اور کالج میں پڑھنے والے طالب علموں کو بھی سر عام گولیاں مار کے شہید کیا جا رہا ہے. اور پھر سب سے بڑا ظلم و ستم یہ ہے کہ جب ان کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں تو ان جنازوں پہ بھی سر عام گولیاں برسائی جاتی ہیں, اور وہاں پہ بھی ننھے اور معصوم کشمیریوں کو شہید کیا جاتا ہے. پاک ایران کے حوالے سے ہمارا ہمیشہ سے موقف رہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہمسائے تو ہم بدل نہیں سکتے, لیکن اپنی ترجیحات تبدیل کی جا سکتی ہیں. برادر اسلامی ملک جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں
تکلیف پہنچاتا ہے، ہمیں ایذا پہنچاتا ہے، اور جب کوئی جسم کا ایک حصہ ایذا پہنچانا شروع کر دیا جائے تو اسے کاٹ کے پرے پھینک دیا جاتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ہمیں ایران کے بارڈر کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے، اور ایران سے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی آ رہی ہے اسے روکنے کے لیے ہمارے سیکورٹی اداروں کو کوئی ٹھوس اور عملی اقدامات کرنے پڑیں گے، اور دنیا کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیوں وہ ایران جس نے ابھی بحرین میں، سعودی عربیہ میں، لیبیا میں، یمن میں، شام میں، عراق میں محاذ کھولے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ محاذ کیوں کھولنا چاہ رہا ہے، اور وہیں پہ وہ امریکہ اور پوری دنیا کو یہ دھمکیاں کیوں دے رہا ہے کہ میں ایٹم بم بناؤں گا اور میں یورینیم کی افسودگی جو ہے وہ جاری رکھوں گا۔ اس کے پیچھے کون سی مخفی طاقتیں ہیں انہیں بھی دنیا کے سامنے لایا جائے، تاکہ لوگوں میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ ایک طرف واضح ہو جائیں۔ آگے پاکستان کے حوالے سے اور افغانستان کے امن کے حوالے سے گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے پاکستان کے ساتھ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر بعد میں بڑی محبت کی پنگیں بڑھانے کی کوشش کی، اور اپنے بیان پہ انہوں نے بھی یو ٹرن لیا۔ ایک عالمی یو ٹرن تھا اور ایک عالمی طاقت کا یو ٹرن تھا، اور اس یو ٹرن میں انہوں نے پاکستان سے یہ درخواست کی کہ آپ مدد کریں، اور اس درخواست کے مقابلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان اور چائنا کے وزرائے خارجہ نے جا کے افغانستان میں امن کی بات کی، لیکن وہاں پہ سبکی اٹھانا پڑی انڈیا کو، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے افغانستان میں بلینز آف ڈالر لگا چکا ہے، لیکن جب افغانستان میں امن کی بات آتی ہے تو اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ انڈیا کو اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے کافی ہے، اور اسے ایک اشارہ دے دیا گیا ہے کہ جب تک اسلام آباد سے کوئی راستہ ہو کر نہیں نکلے گا، اسلام آباد سے کوئی حل نہیں آئے گا، تب تک افغانستان کا حل ممکن نہیں ہے۔ نئی دلی کے ساتھ افغانستان کہ جتنی مرضی ہے رکاوٹیں بڑھ جائیں، لیکن اس کے امن کا جو چابی ہے وہ اسلام آباد میں کسی سوئچ میں لگتی ہے۔ اس کے بعد وزیر خزانہ اسد عمر کا جو یو ٹرن تھا کہ ہم نے ڈالر کی قیمت خود کم کی ہے، وہ ایک انتہائی تشویشناک بیان ہے، ایک ایسی حکومت کی طرف سے جہاں عمران خان صاحب نے قوم سے وعدے کیے ہوئے تھے کہ ہم کبھی عوام سے جھوٹ نہیں بولیں گے، عوام سے سچی بات کریں گے۔ تو یہ کیا وجوہات ہوئیں کہ آپ نے بھی وہی روش اختیار کر لیا؟ اگر آپ نے خود ہی ڈالر کی قیمت گرائی تھی تو اخلاقی طور پہ آپ میں یہ قوت ہونی چاہیے تھی، آپ میں یہ جرأت ہونی چاہیے تھی کہ آپ عوام کے سامنے آتے اور یہ ڈرامے بازی نہ کرتے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، مجھے میڈیا کے ذریعے پتہ چلا، اور وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ایک خود مختار ادارہ ہے اور اس نے ڈالر کی قیمت حکومت کو بتائے بغیر کم کر دی ہے۔ ایسی بات کریں جس پہ عوام اعتبار کر لیں۔ عوام آپ پہ اندھا اعتبار کر رہی ہے، عوام کے اعتبار کو مزید ٹھیس مت پہنچائیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جناب شہباز شریف صاحب کو لگا دیا گیا، اور حکومت نے اس کی یہ تفصیل بیان کی ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ایک طرف احتساب عدالتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کے خلاف احتساب کر رہی ہیں، تو کہیں ان میں یہ خواہش یا ان میں یہ ڈر پیدا نہ ہو جائے کہ حکومت ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ اس لیے ہم نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین انہیں لگا دیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، ذاتی طور پر ہماری یہ رائے ہے کہ حکومت نے اگر اس پہ موقف اختیار کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب ان کے خلاف چوری کے، کرپشن کے الزامات لگائے ہوئے تھے، تو انہیں نہیں لگانا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں کوئی آئینی حکم نہیں تھا کہ آپ جب چیئرمین جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، ضروری تو ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو لگائیں۔ آخری بات، جو ڈالر کو قائم رکھنے کے لیے گزشتہ حکومت نے 8 بلین خرچ کیے، میری موجودہ حکومت سے یہ درخواست ہے کہ جب تک آپ ایسے فیصلے نہیں کریں گے جن سے فوری طور پر عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، چاہے آپ نے 90 دن حکومت کر لی ہے، چاہے آپ نے 100 دن حکومت کر لی ہے، چاہے 120 دن حکومت کر لی ہے، عوام ظلم کی چکی میں اس قدر پس چکے ہیں کہ یہ فوری سستا انصاف یہ چاہتے ہیں، اور یہ فوری اپنی دہلیز پہ ہر یہ سہولت چاہتے ہیں۔ آپ کے 110 دن 120 دن گزرنے کے باوجود کوئی ایک ایسا فعل جو آپ نے عوامی رائے میں کیا ہو آپ دکھا نہیں سکتے۔ آپ کی وزراء کی کارکردگی سوائے بونگیوں کے اور سوائے فضولیات کے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ایسے فیصلے کریں، چاہے اس کے لیے آپ سبسیڈائز کریں، آپ اور محکموں کو بھی سبسیڈائز کر رہے ہیں، لیکن حکومتی اکانومی کو آپ سبسیڈائز کریں، تاکہ ملکی معیشت جو ہچکولے کھا رہی ہے، جو غیر مستحکم پوزیشن ہے، آپ ایک طرف تو دنیا کے انویسٹر کو پاکستان میں انویسٹ کرنے
کرنے کی دعوت دے رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف آپ ڈالر کو مزید کم کرتے جا رہے ہیں، ڈالر کو جو ہے بڑھاتے جا رہے ہیں، روپے کی قدر کو کم کرتے جا رہے ہیں۔ اس طرح بے چینی کی کیفیت جو پاکستان کے اندر موجود بزنس مین ہے اس میں پھیل رہی ہے، تو بیرونی بزنس مین پاکستان کے اندر کیسے آئے گا؟ یہ تھا ہمارا آج کا ڈیبیٹ آف دا ویک۔ آج ہم نے اپنے ایک فالورز کو، عمران خواجہ صاحب کو بھی لیا تھا، ان سے بھی بات چیت کی۔ آپ جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو جوائن کریں، فیڈ بیک دیں۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، ہم اسے بڑے اچھے سے جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہماری کمیٹی آپ کی، اور اگر آپ ایک ایسا جامع مدلل قسم کا ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اگلے ہفتے تک جہاں سے مناز کو، فردوس جمال اور عبید الرحمن شفیق صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔